अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हमने जिस नौजवान मेंबर पार्लियामेंट को पंजाब असम्बली को दावत दी है, मुख्तलिफ़ कमेटीज़ में शामिल हैं और बड़ा एक प्रोग्रेसिव रोल है उनका। अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी गालिबन पार्टिसिपेट करके आई हैं। तो आज हम उनसे कमेटीज़ के बारे में, वेमन एम्पावरमेंट के बारे में, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं पंजाब के अंदर, उन पे क्या कुछ हो रहा है। चूँकि मीडिया में एक तस्वीर के दोनों रुख होने चाहिए कि कितने प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कुछ इरादे हैं। कल्चरल एंड टूरिज़म जो एक है उस पर बड़ा फोकस है। हिली स्टेशन पे बरी के अंदर इंक्रोचमेंट का मसला है, इस्लामाबाद में, पिंडी में। ये सदर गुजरने की जगह नहीं होती थी, लेकिन एक ब्लेसिंग तो है कम अज़ कम, ये पुरानी जो एक रिवाइवल है उसको फोकस किया है और ये पब्लिक के फ़ायदे में है। लोग कॉरिडोर में भी रेडियाँ लगा लेते या कोई चीज़, तो पब्लिक की एक्सेस मुश्किल हो जाती। तो कुछ इनिशिएटिव तो ये बहुत अच्छे, साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से धी रानी प्रोग्राम है, मरियम नवाज़ साहिबा। तो एक औरत ही औरत का दुख और दर्द समझ सकती है। आई थिंक जो चीफ़ मिनिस्टर है उनका फोकस ख़वातीन के इशूज़ पे भी है बहुत ज़्यादा। तो आज आमना से ये भी पूछेंगे कि ख़वातीन की जबरी गुमशुदगियाँ, जबरी शादियाँ, डोमेस्टिक वायलेंस, इसके हवाले से पंजाब असम्बली में कितनी लेजिस्लेशन हुई है, पाकिस्तान में ख़वातीन का मुस्तकबिल क्या है। आप इस फील्ड में आई हैं, यंग लॉट आ रही है। कल आपके एक MPA मेरे साथ थे, ही वॉज ऑल्सो ग्रेजुएट इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में डिग्री थी। तो ये पढ़ा लिखी लॉट जो आगे आ रही है, यही हमारा एसेट है। तो इन सब चीज़ों को लेके बात करते हैं आमना हसन शेख से। बहुत शुक्रिया आमना आपकी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। पहले तो ये बताएं कि लास्ट टाइम आपने बताया था माल्टा गालिबन किसी विजिट पे आपने कॉन्फ्रेंस में जाना था, उसके बारे में ज़रा बताइए। अच्छा, माल्टा जो मैं गई थी डॉक्टर साहब, वो बेसिकली कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की पार्लियामेंटेरियंस के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिसमें बहुत सारे CPA कंट्रीज़ जो हैं वो आए हुए थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा। बल्कि हमने वहाँ पे उनसे ये भी बात की कि ऐसे प्रोग्राम्स पाकिस्तान में, क्योंकि इस बार पाकिस्तान से सिर्फ 2 डेलीगेट्स थे, एक मैं थी और एक ऑपोजिशन से थे। सो वो हमने उनसे बात की कि हमें ज़रूरत है कि पाकिस्तान में हम लार्जर स्केल पे, क्योंकि जनरली पाकिस्तान में ट्रेनिंग्स का, पार्लियामेंटेरियंस की ट्रेनिंग्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो पार्लियामेंटेरियन आता है हल्के की सियासत, मतलब ये नहीं कि मैं उनको अंडरमाइन कर रही हूँ, लेकिन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हम यहाँ पे सिखाते बताते किसी को नहीं। और मेरी नज़र में जो मेरे लिए उस ट्रेनिंग की 2 हाइलाइट्स थी, एक तो ये था, यूजुअली हमने पाकिस्तान में हमेशा देखा है किसी भी नौइयत की ट्रेनिंग हो तो ट्रेनिंग का मकसद होता है कोई एक शख्स आता है, वो आके लेक्चर देता है, 100-150 लोग बैठ के सुनते हैं एंड दैट्स अबाउट इट। तो एक तो बड़ा मज़ा आया। माल्टा के पार्लियामेंट के अंदर मैंने भी स्पीच की और इत्तेफाक से जो आपका आज का टॉपिक है, आपने कहा विमेन एम्पावरमेंट और विमेन इन पॉलिटिक्स, उसी के ऊपर मैंने माल्टा के पार्लियामेंट में भी मुझे मौका मिला कि उन्होंने मुझे एज ए स्पीकर सेलेक्ट किया। मैंने वहाँ पे भी बात की और मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी पाकिस्तान को वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ रिप्रेजेंट करना। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उन्होंने जब हमें सियासी ट्रेनिंग दी, पार्लियामेंट्री ट्रेनिंग दी, तो उन्होंने एक और चीज़ साथ बताई कि आपने फेलियर को कैसे एड्रेस करना है। उन्होंने कहा कि सब सिखाते हैं कि आपने पॉलिटिशियन बन के, पार्लियामेंटेरियन बन के क्या करना है, बट हम पार्लियामेंटेरियंस को ये भी ट्रेन करना चाहते हैं कि जब आप इलेक्शन हार गए, जब आप रिटायर हो गए, किसी भी सूरत में आप पार्लियामेंट से बाहर हैं, कोई लिखा तो नहीं है ना कि आप सारी ज़िंदगी पार्लियामेंट का हिस्सा रहें, तब आपने क्या करना है, तब आपने अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करनी है, अपनी पॉलिटिकल इंगेजमेंट कैसे जारी रखनी है। सो वो एक चीज़ मेरा ख्याल है कि हम वो जो जहाँ पाकिस्तान में जो सियासी माँ बाप भी अपने बच्चों को तालीम दे रहे होते हैं ना, तो सिर्फ ये बता रहे होते कि बेटा इलेक्शन जीतना है, ये नहीं बता रहे होते कि इलेक्शन हार के क्या करना है। सो आई थिंक वो चीज़ें बड़ी अच्छी रहीं और इंशाल्लाह ताला मैं बहुत होपफुल हूँ कि हम आने वाले कुछ माह में इंशाल्लाह CPA के साथ पाकिस्तान में भी उसको लेके चलेंगे। हमने ये बताएं कि फूड एंड प्राइस कंट्रोल, चूँकि मर्ज कर दिया था दोनों को, इंडस्ट्री, हाउसिंग, लाइब्रेरी कमीशन, पब्लिक प्रोसिक्यूशन, पंजाब इमरजेंसी सर्विस, चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, ये सारे आप इन कमेटीज़ में हैं। ये कमेटीज़ क्या सिर्फ कागज़ की हद तक हैं? मैं एक एक करके, फूड एंड प्राइस कंट्रोल का क्या रोल है? अच्छा देखिए, फूड एंड प्राइस कंट्रोल का तो डॉक्टर साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जितनी भी ये जो इस तरह के, अभी पिछले दिनों आपको पता चला होगा कि इस पंजाब में एक मार्की का खाना खाने से बहुत सारे लोग जो है वो बीमार हो गए थे।
اس کے اوپر ہماری پرائس کنٹرول کمیٹی نے, فوڈ کمیٹی نے بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا. ان کو سب کو بلا لیا گیا ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے, کارروائی شروع ہو گئی ہے, اور ہوپ فلی ہم ود ان نیکسٹ 1 اور 2 میٹنگز ہم اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال کے. اور یہ کام جو ہے نا ہماری اسلامک ہسٹری میں دیکھیں تو قاضی حسبہ ہوتا تھا, پرائس کنٹرول کمیٹیز, اسے قاضی سوق بھی کہتے تھے, مارکیٹ کا, اور خلفاء کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. یہ بتائیں کہ لائبریری کمیٹی کا کیا رول ہے؟ اچھا, لائبریری کمیٹی ٹو بی ویری آنیسٹ جب تک میں پنجاب اسمبلی کا ممبر نہیں بنی اور اس اسپیسیفک کمیٹی کی ممبر نہیں بنی, مجھے بھی نہیں پتا تھا اس کمیٹی کی ایگزسٹنس کا. لیکن کیونکہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں اس بار جب میں پہلی دفعہ پارلیمنٹیرین بنی ہوں تو ہمیں ایک ایسے اسپیکر ملے ہیں ملک محمد احمد خان کی صورت میں, جو بہت پروگریسو ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اپنے پارلیمنٹس کو, اپنی اسمبلیوں کو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز پہ لے کے جانا ہے. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ جی پنجاب کی چھوٹی اسمبلی ہے تو بس ٹھیک ہے جیسے کام چل رہا ہے ویسے چلاتے رہو. سو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بڑے انیشیٹیوز لیے ہیں, جس میں سے لائبریری بھی, اور بھی سارے انیشیٹیوز ہیں. ایون آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اب ہم نے پہلا بک سٹور بھی بنایا ہے, اور وہ بک سٹور کی پوزیشننگ بھی اسپیکر صاحب نے ایسے کروائی ہے کہ وہ بالکل اسمبلی ہال کے سامنے, تاکہ آتے جاتے پیپل آر انکریجڈ ٹو ریڈ, ٹو بائی بکس اور سارا کچھ. سو لائبریری کمیٹی جو ہے اس کو ہیڈ کریں ہمارے ڈیپٹی اسپیکر جو ہیں ملک ظہیر اقبال چنر. دین اگین بہت ینگ ہیں, یہ بڑے چینجز جو ہیں نا, یہ چھوٹے چھوٹے چینجز, اس سے بڑا لانگ ٹرم چینج آتا ہے. بہت ینگ ہیں, بڑے پروگریسو ہیں, خواتین کی اس کو بڑا جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں, خواتین کی انوالومنٹ کو پالیٹکس میں. انہوں نے بلکہ بذات خود میرا نام لائبریری کمیٹی کے لیے دیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت جب کمیٹی بنی انیشلی, جب سیکریٹریٹ نے بنائی تو سننے میں یہ آیا تھا کہ اس میں خواتین نہیں تھیں. تو جو ہمارے ڈیپٹی اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے بذات خود میرا نام دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں لائبریری کمیٹی کے لیے پروگریسو اور ینگ خواتین کی ضرورت ہے. اور لائبریری کمیٹی کا جو سکوپ ہے نا وہ زیادہ ہوگا جو پنجاب اسمبلی کے اندر, کیونکہ ہمارے پاس آرکائیوز میں اتنا کچھ ہے, ایون پری پارٹیشن بہت زیادہ, کیونکہ سارے پنجاب کی جو ہسٹری ہے, جو لیجسلیٹو اسمبلی تھی پنجاب کی, اس کی ساری ہسٹری ہماری لائبریری کے پاس موجود ہے. ہماری لائبریری کے پاس 2-2 سال پرانی بکس موجود ہیں, پر آپ یقین کریں زیادہ تر ممبرز نے کبھی لائبریری کا رخ بھی نہیں کیا. سو ہمارا دل یہ ہے کہ لائبریری کمیٹی میں ڈیپٹی اسپیکر کی قیادت میں ہمارا دل یہ ہے, خواہش جو انہوں نے مجھ سے ڈسکشن بھی کی, کہ ہم لائبریری کو, ہم اپنے آرکائیوز کو اس طرح سے پرزرو کریں کہ وہ ایکسیسیبل ہوں, ان کی ایک ڈیجیٹل ڈائریکٹری بنے, تاکہ اگر میں چاہتی ہوں کہ جی آج سے 80 سال پہلے میرے اگر گریٹ گرینڈ فادر ممبر تھے پنجاب کی لیجسلیٹو اسمبلی کے, تو مجھے فوراً پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہے, میں ایک ایپ سے دیکھ سکوں. تو اس لیے لائبریری کمیٹی جو ہے سارا کچھ اس کو ڈیجیٹلائز بھی کرے گی, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ممبرز کو انکریج کریں پڑھی لکھی ایکٹیویٹی میں انگیج کرنے کے لیے. یہ بتائیں پنجاب ایمرجنسی سروسز, اس کمیٹی کا کیا رول ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس کمیٹی کے اندر بیسکلی یہ جتنی بھی آپ کی ایمبولینس سروسز 1122 یہ ساری چیزیں ہیں, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے اوپر ابھی کیونکہ یہ کمیٹی سب سے لاسٹ کمیٹی ہے جو بنی ہے, اس کا اجلاس متوقع ہے نیکسٹ منتھ میں, لیکن اس میں کیونکہ ساری کمیٹیز میں پبلک پیٹیشنز اوپن ہیں, تو سب سے اچھی بات اس کمیٹی کی یہ ہوگی کہ اگر کسی قسم کی پنجاب کی سروس سے کوئی شخص نالاں ہے یا کسی کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے, وہ ڈائریکٹلی پیٹیشن کر سکتا ہے ہمیں. ٹھیک. اور جو چیئر پرسن ہے وہ بھی دین اگین بہت ایکٹیو ہے. ایپس بھی بنی ہوئی ہیں, ہم اب اس پہ کام کر رہے ہیں. اب ہم پنجاب اسمبلی کی ہم پنجاب اسمبلی کی ایپ پہ کام کر رہے ہیں, جہاں پہ پبلک پیٹیشنز کی ایکسیس. اصل میں تھوڑا سا مسئلہ اس میں, اگر میں آپ سے کینڈیڈ بات کروں, تھوڑا سا مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو جب کوئی ایسی چیز ملتی ہے تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ فلڈ گیٹس کھل جاتے ہیں. ایک دن کی ہمیں 1 لاکھ پیٹیشنز آ رہی ہوں گی اور ہمیں پھر اس میں سے فلٹر, لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر گفتگو جاری ہے کہ اس کا کوئی پریلیمنری جو ہے فلٹر کرنے کا پروسیس بنایا جائے. کیونکہ میں خود اس فیور میں ہوں, میری اسپیکر صاحب سے بھی, سیکریٹری اسمبلی سے بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی کہ جی فلڈ گیٹس تو کھلیں گے, لیکن آج کل وہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ میاں چنو سے اٹھ کے آئے بائی ہینڈ آپ کو اپنی پٹیشن دینے کے لیے, تو وہ ان کے لیے بڑی مشکل ہے. اور اتنی بھاگ دوڑ ہو گئی ہے زندگی میں. دیکھیں پہلے زمانے بڑے اور ہوتے تھے, گھر کا ایک شخص کماتا تھا, باقی 6 فارغ ہوتے تھے, وہ جو کرے چائے کر سکتے. اب ہر شخص, ایون جو تھوڑے سا متوسط طبقہ ہے وہاں پہ بھی اگر دیکھیں تو وہاں پہ بھی بیوی بھلے کسی کے گھر صفائی کر رہی ہوگی, ہر شخص کام کر رہا ہے. تو پھر ان کے لیے اتنا ٹریول کرنا, کام سے چھٹی لینا, پھر کئی دفعہ لوگ انصاف کی تلاش اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں
کہ یار اب کون وہاں جائے گا, اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے ٹریول کرنے میں, وہ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے. اچھا یہ بتائیں کہ صاف ستھرا پنجاب, ویسٹ مینجمنٹ ظاہر ہے اب مختلف علاقوں میں یہ, اور انکروچمنٹ آپ نے ہٹائیں, اس کو آپ کا ووٹ بینک بھی ظاہر ہے متاثر ہوا ہوگا. مری میں دیکھتا ہوں جو ہل اسٹیشن ہے ہمارا بڑا پاپولر مال روڈ پہ, اتنی تجاوزات, بندہ گزر نہیں سکتا تھا جھیکا گلی. آپ نے اچھا کیا اس کو. تو ماسٹر پلان سنا ہے, آگے گلاس ٹرین کا منصوبہ بھی ہے, ریوائیو کرنا ہے جو ایک پریویس کلچر ہے ہسٹورک پلیس کے طور پہ, اس کے بارے میں ذرا بتائیے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میری جو ہے نا ذاتی ایک بڑی انسیت ہے مری سے, کیونکہ میرے جو پردادا ہیں شیخ عبدالغنی, وہ جب گجرات سے پہلے راول پنڈی شفٹ ہوئے, انہوں نے ڈھیری حسن آباد جو ایک علاقہ ہے پنڈی کا, انہوں نے اس علاقے کو آ کے آباد کیا. اس کا نام ڈھیری حسن آباد رکھا اپنے سسر کے نام پہ, شیخ حسن محمد ان کے سسر تھے, ان کے نام پہ رکھا. سو پنڈی کو آباد کرنے کے بعد جو دوسرا شہر تھا جہاں وہ گئے وہ مری تھا. اور مری میں اس وقت بھی جو سنی بینک ہے سارا, وہاں پہ زیادہ تر جو پراپرٹی ہے اس پہ ابھی بھی شیخ عبدالغنی کے نام کی تختی لگی ہے. تو میرے والدین کا, ان کے بڑوں کا زیادہ وقت مری میں گزرا ہے. پنڈی کے بعد دوسری جگہ جو تھی وہ ساری سمجھ وہاں پہ. تو اس لیے میری تو, ہمارا بھی سارا بچپن, اب کیونکہ لائف بزی ہو گئی ہے, پالیٹکس آ گئی ہے اور ساری, تو میری بڑی انسیت ہے. یس, سو وہ جو پہلے والا مری ہے نا, وہ تو اب نظر ہی نہیں آتا. لینڈ مافیا وہاں پہ بہت زیادہ, اور جو اب بھاگ دوڑ شروع ہو گئی ہے وہاں پہ. میں نے دیکھا ہے اس حد تک, ابھی لاسٹ میں نے کچھ عرصہ پہلے وزٹ کیا, تو اگر ایک پیٹرول پمپ بنا ہوا ہے تو پیٹرول پمپ کی بھی آدھی پچھلی سائڈ پہ لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں. اگر کوئی پبلک پلیس ہے, پارکس ہیں, تو اس کی بھی دیوار تک لوگ آ گئے. تو جو آپ نے ووٹ بینک کی بات کی, دیکھیں کچھ ایسے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو آپ کو سیاست سے اور ووٹ بینک سے بالا تر ہو کے لینے پڑتے ہیں, اینڈ آئی تھنک یہ ان میں سے ایک ڈیسیجن ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں مریم نواز صاحبہ کی ول کو سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا بولڈ ڈیسیجن لیا, کیونکہ بڑے عرصے سے ہو رہا ہے نا, یہ مری میں ایک دن میں تو نہیں ہوا, یہ تو سالوں کی پیداوار ہے. تو اگر آج سے کچھ سال پہلے اس کو روک لیا جاتا تو شاید یہ حالات مری میں آپ کے ایک بڑی شخصیت ہیں, خیر اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں, شاہد عباسی صاحب, نہ ایک ہاسپیٹل نہ یونیورسٹی کچھ بھی نہیں کر سکے. اور آج جب وہ جرگہ ہوتا ہے, دھرنا ہے, تو انکروچمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, نہیں جی یہ نہیں ہونے دیں گے, قتل عام ہے. تو شاہد صاحب سے کبھی نہیں پوچھا کہ, میں کئی دفعہ ذکر کرتا رہتا تھا, آمنا سامنا تو کبھی نہیں ہوا, نہ ہاسپیٹل نہ روڈ, اتنی بڑی مطلب پارٹی میں ووٹ بینک بھی تھا, میاں صاحب کی ذاتی انٹرسٹ بھی تھی, تو اس بندے نے مری کا بیڑا غرق کیا, کچھ ایک چیز نہیں دے سکا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ بات ہے کہ میں اس چیز سے بڑا ڈس ایگری کرتی ہوں کہ انکروچمنٹ, اینٹی انکروچمنٹ کیمپین جو ہے وہ قتل عام نہیں ہے. ہم نے نا کبھی کبھار جب ہم لاء کی ڈگری لے رہے تھے نا, تو ہم نے یہ بات سیکھی تھی, ہمیں ایک سوال آتا تھا کہ اگر آپ ٹرین کے ٹریک پہ جا رہے ہیں اور ایک ٹریک پہ ایک شخص ہے اور ایک سائڈ پہ 8 شخص لیٹے ہوئے ہیں, تو آپ ایک کے لیے 8 کو مار دیں گے یا 8 کے لیے ایک کو کی قربانی جائز ہے. سو وہ والی بات ہے کہ یس, ٹیمپریری تکلیف تو ہوگی شاید اس سے, لیکن لانگر رن میں ہم نے پورے شہر کی بہتری دیکھنی ہے, پوری عوام کی بہتری دیکھنی ہے. ایون جو آج یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں انکروچمنٹ کر کے بیٹھا ہوں, میرا قتل ہو رہا ہے میری انکروچمنٹ آنے سے, لانگ ٹرم میں اس کی بھی بہتری ہے. جب اسموگ ہو رہی ہے, جب پولوشن ہو رہی ہے, جب پاکستان کی فضا سانس لینے کے قابل نہیں رہے گی, جب پانی کے مسائل آئیں گے, گیس کے, یہ سارے ان چیزوں کی وجہ سے, تو ان ساروں میں کون خوش رہے گا؟ کیا وہ ایک دکاندار جو ایک اکیلا سڑک کے اوپر دکان لگا کے بیٹھا ہے وہ صرف خوش رہے گا؟ اچھا یہ بتائیں, مریم نواز صاحبہ وہ بھی ایک عورت ہے, اور پاکستان میں امپاورمنٹ کی بات خواتین کی آتی ہے, تو مختلف پروجیکٹس ہیں جس کو وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہیں, جو اچھا کام ہے, ہم بھی تعریف کرتے ہیں. جہاں پہ اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے, ہمارا کام ہے تنقید کرنا. یہ کیا وجہ ہے کہ جو پروجیکٹ ان کا وائرل ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ, وہ کہتے ہیں ٹک ٹاک ہے, پچھلے دنوں مختلف پارٹیز کے لوگ, دانیال صاحب ہو گئے, شاہد صاحب, دوسرے تیسرے آتے ہیں, وہ نہیں جی یہ سارا ایسا ہی ہے, حالانکہ گراؤنڈ پہ ہوتا ہے. تو مریم نواز ایک خاتون ہی ٹارگٹ کیوں, ایون مردوں کی طرف سے بھی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ نے تو میری بڑی دکھتی رگ کے اوپر جو ہے نا وہ دبا دی ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ, جیسے میں بتاؤں آنیسٹلی ہم سب کے لیے انسپریشن ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب میں یا میرے جیسے اور یا میرے سے بھی ایون جو ینگر لاٹ ہے, ایک تو بڑی انسپریشن اس چیز کے اوپر ملتی ہے کہ انہوں نے کبھی ٹرولنگ کو سیریسلی نہیں لیا. وہ کہتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں نا اس کو بولنے دو. بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ سناؤں کہ پچھلے دنوں ایک بات ہوئی کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو انہوں نے کہا
کہ مجھے بڑا اس بات پہ کرٹیسزم آ رہا ہے کہ مریم چلتی ہے تو اس کے رائٹ لیفٹ خواتین ہی ہوتی ہیں, اس کو اور کوئی نہیں ملتا اپنی ٹیم میں. تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ مجھے یہ کرٹیسزم ملتا ہے, لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ کرٹکس بولتے رہیں, میں یہ چاہتی ہوں میرے صرف رائٹ لیفٹ نہیں, میرے آگے پیچھے بھی خواتین ہوں. سو ان کا وہ جو ایک ول ہے نا, وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑ رہا کہ لوگ کیا, جو میں ٹھیک سمجھتی ہوں اپنے لیے بھی اور جو میں ٹھیک سمجھتی ہوں لوگوں کے لیے, عوام کے لیے, میں وہ کروں گی. اور وہ اس کے اوپر بڑی ڈٹرمنڈ ہے. سو ہمارے لیے بھی بڑی موٹیویشن, کیونکہ دیکھیں مجھے 11 سال ہو گئے ہیں پالیٹکس میں. 2013 میں جب میں نے PMLN جوائن کی, آج شاید میں انڈیفرنٹ ہو چکی ہوں کرٹیسزم کے اوپر یا ٹرولز پہ, لیکن میں نے 2013 میں مجھے دنیا کی ہر چیز کے اوپر کرٹیسزم ملا ہے. آپ کے ڈریسنگ پہ بھی یہ لوگ کامنٹ کریں گے, چیف منسٹر صاحبہ کی بھی کرتے ہیں, اچھا تیار ہو جائیں تو پرابلم ہے, تیار نہ ہو تو پرابلم ہے. حالانکہ پرسنل جانا ہی چاہیے, آپ کام پہ بات کریں. ایک تو یہ بات, اور دوسری بات کہ میں سمجھتی ہوں اف اینی تھنگ ایٹ آل تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر ایک شخص اپنے آپ کو اچھی طرح مینٹین کر رہا ہے, کیونکہ وہ پوری دنیا میں آپ کے ملک کا نمائندہ ہے. آپ کو تو سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ یار یہ شخص اچھا پہنتا اوڑھتا ہے, اچھا بولتا ہے, ویل گرومڈ ہے, ہم بہت خوش ہیں اس بات پہ کہ ہمارا نمائندہ ایسا ہے. لیکن تنقید برائے تنقید اور خواتین کی ڈریسنگ کے اوپر, خواتین کے پہننے اوڑھنے کے اوپر کامنٹ کرنا, میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ بری حرکت کوئی نہیں ہو سکتی. مطلب میں اس بات کو شوگر کوٹ بھی نہیں کر سکتی انفارچونیٹلی. سو یہ چیزیں ہارش ریالٹیز, پر مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے پاور میں آنے سے یہ چیزیں بدل رہی ہیں, کیونکہ جو اسمبلی کا انوائرمنٹ ہے, ابھی پچھلے دنوں آئی ڈونٹ نو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا, ہم نے پنجاب اسمبلی میں ویمنس ڈے سیلیبریٹ کیا. جی جی. اور ہم تمام خواتین نے, کوئی 40 کے قریب خواتین تھی جس میں PTI کی خواتین بھی شامل تھیں, پیپلز پارٹی کی تمام خواتین نے ایک رنگ کے ریڈ کلر کے کپڑے پہنے, اینڈ وی شوڈ آر یونٹی. اور ہم نے کہا کہ جی آج ہم پارٹی لائن سے بالا تر ہو کے, آج ہم ہر چیز سے بالا تر ہو کے خواتین کی ریپرزنٹیشن کو ترجیح دے رہے ہیں. اچھا. سو وہ بڑا اچھا تھا, اس کو اسپیکر نے بھی آنر کیا, ہم نے تقاریر بھی کی ویمنس ڈے کے اوپر. سو وہی بات ہے نا کہ وہ جو ایک عورت کا وہ جو ایک ہوتا ہے نا مدرلی انسٹنکٹ اور جو مدرلی ٹچ ہوتا ہے, وہ اب ہمیں اسمبلی میں بھی نظر آتا ہے, وہ پنجاب میں بھی نظر آتا ہے. کیا پاکستان کی عنقریب مستقبل قریب میں آپ خاتون وزیر اعظم دیکھ سکیں گی؟ 100%, وائی ناٹ. دیکھیں پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, ایک تو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم وہ رہیں, اور اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے ٹیبوز توڑے ہیں, وہی بات ہے نا, بہت دفعہ سوشل نارمز کی وجہ سے بھی ایسے ہو جاتا تھا. اب جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ جب تھیں تو ان کے ساتھ ایک ناہید اختر صاحبہ تھیں, اور اس کے علاوہ جنرلی اتنی ناہید خان صاحبہ تھیں, اور وہ اتنی ٹیم نہیں ان کی بن سکی. پر آج آپ دیکھیں ہماری سینئر منسٹر ایک خاتون ہے, ہماری انفارمیشن منسٹر ایک خاتون ہے, ہماری پارلیمنٹری سیکرٹریز میں سے 5 پارلیمنٹری سیکرٹریز خواتین ہیں. سو آئی تھنک کلچر چینج ہو رہا ہے, اور کلچر چینج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت دفعہ دیکھا کہ جہاں پہلے پولیٹیکل پارٹیز میں اگر کوئی عورت بولتی تھی اس کو اگنور کر دیا جاتا تھا, تو جب سے مریم نواز صاحبہ نے باغ دوڑ سنبھالی ہے پارٹی کی, خواتین کو ایکول نہیں بلکہ میں تو سمجھوں گی کہ بیٹر ٹریٹ کیا جائے. اچھا, ایک سوال ہے, بڑا ٹرکی کوشچن ہے اور صحیح فیئر جواب دینا ہے آپ. پچھلے دنوں شیخ الازہر, چونکہ ازہر ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں کی بات پوری مسلم ورلڈ پہ اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, امپیکٹ فیکٹر اس کا زیادہ ہوتا ہے. شیخ الازہر نے کہا کہ خواتین جو ہے بیویاں, وہ اپنے شوہر کی دوسری تیسری یا چوتھی شادی میں مدد کریں, یہ ان پر فرض ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اسلام میں تو ہے. دیکھیں میں اس چیز کو بقول انہوں نے, میں اسٹیٹمنٹ پڑھوں کا, مرد مقبوضہ تو نہیں ہے, تو میرے ذہن میں آ گیا کہ مقبوضہ کشمیر کے بعد مقبوضہ مرد, اس کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, ایک تو پہلی بات یہ کہ جو اسلام میں کہا جاتا ہے کہ اجازت ہے, اتفاق سے کل ہی ایک دوست سے اس بارے میں بات ہو رہی تھی کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ میری 1 اور 2 اور 3 اور 4 آف یور چوائس if you can do justice. سو جب if آ جاتا ہے نا کسی بھی چیز میں, تو پھر یہ والی جو بات ہوئی یہ کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی آپ پہ فرض ہے کہ آپ یہ کرائیں, وہ تو کینسل آؤٹ ہو گئی نا. کیونکہ اگر یہ ایک شخص, ایک مرد سے سوال ہے, یہ عورت سے سوال نہیں ہے, یہ ایک مرد سے سوال ہے کہ کیا تم انصاف کر سکتے ہو. اور اگر وہ مرد نہیں, اگر نکاح سستا ہو جائے, ہم باقی ایکسٹرا میریٹل بہت ساری چیزیں پھیل رہی ہیں, اس کو روکنے کے لیے نکاح کو چیپ کر دیں, ایکسپینسو نہ بنائیں, ٹھیک ہے. 2 3 4 جن کی استطاعت ہے, جیسے عرب کنٹریز کے اندر
یہ ہسٹری کلچرل بھی ہے 2-3، اس سے صحت پہ جو ایفیکٹ جو تحقیق آئی ہے اس میں آپ کی خوشحالی پراسپیرٹی کے اسپیکٹس ہیں بہت سارے. تو ایک چیز آپ سے ایک عورت ہونے کے ناطے یہ سوال بیوی کو یا عورت کو اکثر وہ اس پہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو اس کا ریلیجس والا ہے. میں نے کہا اجازت ہے لیکن فرض نہیں ہے, اور اجازت بھی اس صورت میں ہے کہ اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے کہا نکاح سستا کر دیں. جب میں انصاف کی بات کرتی ہوں تو میں یہ تو ہرگز نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ 5 لاکھ کا برائڈل ڈریس اگر پہلی کو پہنایا تو 5 لاکھ کا برائڈل ڈریس دوسرے کو بھی پہنائیں. انصاف تو ٹائم کا بھی ہے, انصاف تو محبت کا بھی ہے, انصاف تو انسیت کا بھی ہے. کیا آپ ان سب چیزوں میں انصاف کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتے, اگر آپ نے کسی ایک اپنی خاتون خانہ کو اگنور کیا دوسرے کے لیے, تو اس دن آپ کا انصاف خراب ہو گیا, اس دن آپ کا انصاف کا ترازو خراب ہو گیا نا. تو اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. اگر تو یہ پھر بھی میں کہتی ہوں کہ اگر یہ کسی روایت میں ہوتا یا کسی اور چیز میں ہوتا تو پھر بھی شاید سوال اٹھا سکتے. یہ تو قرآن مجید میں. آپ کا کیا موقف ہے؟ انکریج کریں گی؟ عورتیں 54% ہیں, مرد 46% ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, دین اگین انکریجمنٹ کی بات تب ہے اگر کوئی ایسا شخص ہے جو واقعی صحیح معنوں میں انصاف کر سکتا ہے. جو میں نے دیکھا, کیونکہ اپنے آس پاس میں نے بہت ایسے کیسز دیکھے ہیں جہاں پہ لوگوں کی ایک سے زیادہ شادی ہیں, لیکن میں نے کہیں پہ انصاف ہوتے نہیں دیکھا, کہیں پہ بھی نہیں. لیکن وہیں پہ میرے نالج میں بھی ایسے کیسز بھی ہیں کہ جہاں پر 3 4 ہیں لیکن وہ اکٹھی رہ رہی ہیں. تو میں نے یہی کہا کہ اگر سب خوش ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے بالکل نہیں کہا مما, لیکن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں. یہ جو نکاح نامے میں جو خانہ, اس دن ایک اسکالر ہم نے بلایا نا, یہ میں وہ بات کر رہا ہوں, میری اپنی شاید رائے کچھ اور ہو. انہوں نے کہا کہ یہ جو خانے میں, اور اس پہ میں نے بھی اسٹڈی کیا کہ پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے, یہ غیر شرعی ہے. اسلام میں اجازت کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو یہ نکاح نامے میں کیوں لکھا ہے بایا ہوا ہے؟ نہیں, پھر نکاح نامے میں تو یہ بھی لکھوایا ہوا ہے کہ عورت خلا نہیں لے سکتی, لیکن شرع نے اس کو اجازت دی ہے نا خلا لینے کی. یہ ریوائیو کرنا کس کا کام ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ میرے سے اس چیز کے اوپر زیادہ پڑھے ہیں, آپ نے زیادہ ریسرچ کی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایشوز اب پٹ کروا سکتی ہیں. میں اسی کو کہہ رہی ہوں کہ میری سمجھ کے مطابق تو اسلام میں تو نکاح نامے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اسلام میں تو 2 کنسینٹنگ انڈیویجولز کا کانسیپٹ ہے نا. بس ریٹن یہ نکاح نامہ تو ہماری ملک کی روایت ہے. ہر ملک میں ڈفرینٹ طرح کی ریکوائرمنٹس ہیں. کہیں پہ کورٹ میرج کی ریکوائرمنٹ ہے, کہیں پہ نکاح نامے کی ریکوائرمنٹ ہے, کہیں پہ 7 پھیرے لینے کی ریکوائرمنٹ ہے. ہر کنٹری کا ڈفرینٹ وہ ہے, ہر ریلیجن کا ڈفرینٹ. لیکن اسلام کے اندر نکاح نامے کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ ہمارا خود ساختہ ایک چیز ہے. اس کا پیٹرن بھی ہم نے خود بنایا. اسلام کے اندر تو یہ جو اتنے سارے کالمز ہیں اس میں 26 یا 27 کالمز ہیں, یہ تو نہیں ہے نا اسلام کے اندر. اسلام میں تو یہ ہے کہ جی آپ کا نام, آپ کے والد کا نام, آپ 2 لوگ آپس میں کنسینٹ کرتے ہیں, آپ کے ولی نے آپ کے بہاف پہ کنسینٹ کر دیا, 2 گواہان تھے, بات ختم. تو اس لیے یہ چیزیں میں تو خود اس کی بڑی اگینسٹ ہوں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں آدھی خرابی پتہ ہے ہمارے ملک میں کہاں پہ ہے. یہ جب ہم لا آف دا لینڈ میں اور شریعہ میں پھنس گئے, ہمیں ایک سائیڈ پک کرنی پڑے گی. سعودی عرب میں سب کچھ اتنا اچھا کیوں ہے؟ پہلی دفعہ کسی نے کی ہے. نہیں, سعودی عرب میں سب کچھ اتنا اچھا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ شریعت پہ چل رہے ہیں. ویسٹرن کنٹریز میں سب کچھ اتنا کیوں ہے؟ اب نہ جاتے جاتے اگر اسلامک لا, ٹھیک ہے, جو ویلفیئر کا کانسیپٹ ہے لوگوں کو بالکل, اس پہ اگر ہم آ جائیں تو بہتری نہیں ہو سکتی. نہیں, اس سے تو بہتر کچھ ہے ہی نہیں نا. میں تو سب کو یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ مسائل ہیں, ایون ویسٹرن کنٹریز, ہم ویسٹرن کنٹریز کو آئیڈیل سمجھتے ہیں. ہم عرب کنٹریز کو آئیڈیل کیوں نہیں سمجھتے؟ ویسٹ میں ایک دن کے اندر 200-300 کرمنل ایکٹیویٹی ہے. سعودی عرب میں اپنا فون, اپنا مال, اپنا زیور, ہر چیز رکھ کے سڑک پہ رکھ کے چلی جاؤں, 2 گھنٹے بعد واپس آؤں, کوئی کچھ نہیں کہے گا. رات کو 3 بجے کوئی چلا جائے, کوئی پرابلم نہیں. یہ ہمارا گول ہونا. جی آمنہ, وقت ہمارا بہت مختصر تھا, اور آپ نے جن کمیٹیز کی بات کی جو ورک آؤٹ کر رہی ہیں, ایک عورت کے حوالے سے جیسے انہوں نے بات کی کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ میرے دائیں بائیں اگر خواتین ہیں تو میں چاہتی ہوں میرے آگے پیچھے بھی خواتین ہی ہوں. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ سٹیٹمنٹ, یہ انسپریشن ہے, انکریجمنٹ ہے خواتین کے لیے فرنٹ سے لیڈ کیسے کرنا ہے. کرٹیسزم کو میرے خیال میں مولا روم نے کہا تھا کہ تنقید کو مثبت سمجھو, اگر جو تم کے تنقید کر رہا ہے اس کا شکریہ ادا کرو کہ وہ تمہیں اس قابل سمجھ رہا ہے کہ تم اس سے مقام میں, کام میں, ہر چیز میں بڑے ہو. حاسد بھی اسی لیے حسد کرتا ہے کہ آپ میں کچھ ہوتا ہے.
پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا کہ بے وجہ تو نہیں مرتا ہم پہ نصیر، ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ تو مولا علی نے کا قول بھی ہے کہ جس درخت پہ پھل زیادہ ہوں پتھر اسی کو پڑتے ہیں۔ کبھی جو درخت سوکھا ہوا ہو، شجر سایہ دار نہ ہو، اس کے پاس سے بھی کوئی نہیں گزرتا، تو ہمیشہ جھکا ہوا درخت پھل جس پہ ہوں پتھر اسی کو لگتے ہیں۔ پاکستان میں خواتین کا مستقبل روشن ہے۔ ایک مثال آمنہ حسن شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ینگ ٹیلنٹ آ رہا ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این میں ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہو، چاہے باقی جماعتوں کے اندر ہو۔ ہم خواتین کو امپاور کریں گے، چاہے ایجوکیشن میں ہوں، پولیس میں ہوں، لا انفورسمنٹ میں ہوں، تو اس ملک کا وقار بلند ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔